Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 890. 8th of January 1994, wise at Fort Hall Jamaat Khana of Nairobi. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى الأخيار. رجیم حق سو حقیقت جو بندے جنہیں کمائی اس دل بھی تر ہوئی روشنائی. حق سو حقیقت بندے جنہیں کمائی اس دل بھیتر ہوئی روشنائی. اللہ گن تیرا یا گن تیرا صاحب گن تیرا یا شاہ اوگن بہت ہمیرا. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ مومنوں. اللہم صلی علی محمد محمد. زندہ رہو. ساری دنیا کے اندر ہم اسماعیلی لوگ جب جماعت خانے کے اندر دعائیں مانگتے ہیں، کھڑے ہو کے تسبیح نکالتے ہیں، بہت سی دعائیں مانگتے ہیں. اس میں ایک دعا یہ ہوتی ہے یا مولا ہم کو حقیقتی سمجھ دے. ہم بہت دفعہ چیزیں مانگتے ہیں، بولتے ہیں، مگر ہمیں سمجھ نہیں پڑتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ارادے سے جان کے بوجھ کے سمجھ کے سوچ کے جب ہم خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کچھ مانگتے ہیں تو ہماری کانشنس اس کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے حضرت امام اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ تم اپنی دعا جو عربی زبان کے اندر ہے اس کے میننگ بھی سمجھو، اور دعا پڑھتے پڑھتے ہم ان لفظوں کے اوپر جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں ہم اس کا مطلب بھی سمجھیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اے ہمارے اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توسلوا عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود، مانگو وسیلہ اپنی مصیبتوں میں اپنے مولا کر کے جو تمہارے اندر حاضر بیٹھا ہے. جب ہم یہ چیزیں سمجھ کے پڑھیں تو ہماری کانشنس اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے تمام آدمیوں کے گھروں میں الیکٹریکل چیزیں ہیں. یہ دیکھو سامنے ٹیپ ریکارڈر ہے. اگر میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کی بیٹری کے ٹرمینل کے اوپر میں رکھ دوں تو یہ بند ہو جائے گا، کیونکہ کرنٹ کا فلو سٹاپ ہو جائے گا اور یہ کاغذ اس کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی. بالکل اسی طرح جب ہم کوئی چیز نہیں سمجھتے اور بول رہے ہیں تو ہماری سمجھ اور ہمارے الفاظ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا یا کچھ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کرنٹ فلو نہیں ہوتا. اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا دل بیدار ہو جاتا ہے، یعنی بیدار کا مطلب جاگ اٹھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے
कोका कोला मांगा। अब उसके सामने बोतल खोल के कोका कोला उसको देता है, वो पी लेता है। लेकिन अगर कोई आदमी कोका कोला लाते लाते खुद खोल के पहले से लाए और पहले खुद चख लेवे और ये देख लेवे, तो क्या ये पिएगा? हाँ, अगर वो आड़ के पीछे रूम के अंदर थोड़ा सा पी के ले आवे तो ये पी लेगा, क्योंकि इसको शक नहीं। मगर जब वो आंखों से देख लेवे कि इस आदमी ने कोका कोला पी के फिर मुझे दी है, तो वो नहीं पिएगा। क्या फर्क है दोनों में? उसने देखा है, अब उसको ये यकीन है इस बात का। जब उसने नहीं देखा तो उसको कोई यकीन नहीं। हमारा जो यकीन है, हमारा जो बिलीफ है, अगर उसके अंदर कोई भी दराज पड़ गई यानी क्रैक पड़ गया तो वो यकीन नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। हकीकत का मतलब रियलिटी। और हम ये मानते हैं क्या खुदाया हमको हकीकती समझते, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि हकीकती समझ क्या है? हमें ये चीज का पता होना चाहिए। मोमिनो, हमारा इस्माइली मजहब सारे इस्लाम को अगर एक बदन मान लेवे, इस्लाम एक बॉडी है, फिजिकल बॉडी, तो मैं मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार का आपको फरमान सुनाता हूं कि जो उसने एक तालिका भेजा था 1952 या 3 के अंदर दार एस सलाम के अंदर। मौला फरमाया कि इस्माइली फेथ is like a brain in the body of Islam. इस्लाम अगर एक बॉडी है तो इस्माइली फेथ उसका ब्रेन है। बॉडी 200 रत्तल की होती है, 150 मान लो, 200 मान लो। ब्रेन कितना है? 8 साढ़े 8 आउंस का। हमारा जो ये अपर ब्रेन है, जो हमारे फ्रंट में है, यानी हमारी पेशानी के अंदर है, फोरहेड में जो ब्रेन है, इसको ग्रे मैटर कहते हैं। ये 8 साढ़े 8 आउंस का छोटा सा लम्प है। मगर ये जो 8 साढ़े 8 आउंस का है, ये सारी खुदा की क्रिएशन में जो कुछ है वो सब इसमें है। कि सदर दिन कहते हैं कि जो ब्रह्मांडे खुदा की जितनी क्रिएशन के अंदर यूनिवर्स में जो कुछ है वो पिंडे, वो तुम्हारे अंदर है। यहाँ पिंड से मतलब बॉडी, मगर हमारे हार्ट के अंदर के, हमारे फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर के, किडनी के अंदर नहीं, क्योंकि सेंसेस जो हैं तो वो ब्रेन में है। 1.5 रत्तल का यानी 1.5 पाउंड का हमारा लोअर ब्रेन है कि जो हमारे पीछे है। ये लोअर ब्रेन जो है, इसमें मोटर है, इसमें नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर पावर हाउस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं और हजारों इसके अंदर से वायरें निकल के, जिनको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, हमारे सारे बदन के अंदर फैला हुआ है। लेकिन ये जो हमारा लोअर ब्रेन है, ये कलर के अंदर जरा लाइटर है, ग्रे नहीं, मगर इसमें अकल नहीं, इसमें समझ नहीं, इसमें बुद्धि नहीं, इसमें इंटेलिजेंस नहीं। जो कुछ भी है वो फ्रंट के अंदर आधे रत्तल का ये ब्रेन है कि जो 200 रत्तल की काया से वो ज्यादा कंट्रोल करने वाली आला दर्जे की इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हकीकत है कि हमारे ब्रेन के अंदर वो लॉबीज हैं, अलग अलग लॉबीज के, जिसको आज तक भी साइंस कंप्लीटली हार्नेस नहीं कर सकी। बाज आदमी ये कहते हैं, क्योंकि ये चीजें गिनी नहीं जा सकती, महज गेस वर्क होता है। बाज साइंटिस्ट का ये कहना है कि इसके अंदर 30 बिलियन सेल्स हैं। 30 बिलियन सेल्स हमारे अपर ब्रेन के अंदर हैं और हर एक सेल एक पावर हाउस की तरह काम करता है। मैं आपको यहाँ कोई मेडिकल चीजें बताने के लिए नहीं आया, लेकिन दुनिया के तमाम शास्त्रों में
دنیا کے اندر جو مذہب کے اسکرپچرز ہیں ان کے اندر کسی نہ کسی حد تک فزیکل سائنس کا ذکر کیا گیا ہے. ہم کو ہمارے پیروں نے ایک کتاب لکھ کے ہم کو ایسی بہت سی چیزیں بتائیں. 600 برس پہلے گرپی صدردین نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے گربھا ولی. گربھا ولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو چھپی ہوئی ہے, اسی میں سے گربھ نکلا. عورت جب بھی حاملہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں گربھوتی ہوئی, یعنی اس کے اندر کوئی چیز چھپ گئی. پریگننسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی جب تک کہ اس کی ڈلیوری نہ ہوئے. پھر صدردین کی یہ بک 40 پیج کی ہے, لیکن اگر اس کا ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن دیا جائے تو 400 پیج بھی شاید پورے نہ ہوئے نقشل کے اندر. اور اس میں ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ خدا نے اس سرشٹی یونیورس کس طرح کریٹ کیا اور کیوں کریٹ کیا. پھر جب یہ باڈی کے اوپر آتے ہیں تو باڈی کی اسٹرکچر کیا ہے, کمپوزیشن کیا ہے, کون سی چیزیں جن سے ہماری باڈی فنکشن کرتی ہے. ہماری باڈی کے اندر سب کچھ کیمیکل ایکشنز ہیں. جب بھی کیمیکل بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو جدی جدی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور یہ بیماریاں کیمیکل ایکشن اور ری ایکشن کی وجہ سے ہے. اگر ہمارا بیلنس ٹھیک ہے, کیمیکل بیلنس, تو ہم بالکل پرفیکٹ حالت میں رہتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے اپریٹس کے اندر, ہمارے کیلکولیٹرز کے اندر چھوٹی چھوٹی بیٹریاں ہیں. یہ بیٹری سیل AA 1.5 وولٹیج ہے اس میں, لیکن اندر کیا ہے؟ کیمیکل سولوشن ہے. اس لیے وہ کیمیکل سولوشن کی وجہ سے اس کی پولیرٹی بن جاتی ہے -+ ہے. ہمارے بدن کے اندر بھی 22.5 وولٹیج ہے. یہ سیل میں تو 1.5 وولٹیج ہے, لیکن ہمارے ایک جوان آدمی کے بالکل ایبسولوٹلی ہیلدی باڈی میں 22.5 یعنی 22.5 وولٹیج کی ہمارے اندر الیکٹریسٹی ہے. اور یہ الیکٹریسٹی کس طرح سے کام کرتی ہے ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے, کیونکہ یہ چیز سمجھ آنے سے ہم کو صبح کی بیت الخیال کی عبادت میں رستے آسان ہو جاتے ہیں. کس چیز کا ایکشن ری ایکشن پیدا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ ہمارے پچھلی طرف کانوں کے دونوں طرف تھوڑی سی ابھری ہوئی ہڈی ہے. ادھر ہمارا برین جو ایک سولوشن کے اندر ہمیشہ سوئم کرتا رہتا ہے. ہمارے برین کے چاروں طرف پانی ہے. وہ پانی یہ ایسا پانی نہیں لیکن لکوڈ ہے. یہ جو فلوڈ ہے وہ بھی کیمیکل ہے, اس کے اندر برین رہتا ہے. اور ہماری جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اندر بھی ایک جدی قسم کا سولوشن ہے. تو ہمارے برین کا سولوشن, سیریبرل سولوشن, اور ہماری جو اسپائنل کارڈ ہے اس کا سولوشن دونوں ملتے ہیں, اس میں سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے. جبھی اس جگہ ہمارے پیچھے کانوں کے درمیان جہاں کیمیکل فیکٹری ہے حقیقت میں, جو کہ ہمارا لیور ہے وہ بھی ایک کیمیکل فیکٹری ہے, مگر یہاں الیکٹریسٹی جنریٹر ہے. جب یہ امبیلنس ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے, ڈپریسڈ ہو جاتا ہے, انسین ہو جاتا ہے. اس کو پھر رائٹ رانگ کا پتہ نہیں لگتا. اس کی نظر میں وہی چیز ہوتی ہے کہ جو اس کے دل میں آتی ہے, باہر کی حقیقت کا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ تو ایک فزیکل بات ہے. یہی چیز مینٹلی ہوتی ہے. جس طرح ہماری فزیکل باڈی کیمیکل سے چلتی ہے, جس طرح ہمارا تمام ایکشن, کھانا پینا, ہضم پیورلی کیمیکل ایکشن کے اوپر ہے, اس طرح سے ایک سپر میٹر کی طرح ہمارا جو مائنڈ ہے, مائنڈ میٹر نہیں ہے مگر میٹر میں سے پیدا ہوتا ہے, یعنی برین میں سے پیدا ہوتا ہے. اور کس طرح خدا اس کو پیدا کرتا ہے یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے, اور یہ مسٹریز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. دنیا کے اندر آئے, کھا پی کے گزر گئے, اور ہم نے پتہ بھی نہیں لگایا کہ خدا تعالیٰ نے
یہ ایسی بڑی کریشن کی، ارے مجھ کو خدا نے کریٹ کیا تو میں کیا ہوں؟ اگر انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے تو اس کی نظر کے سامنے نور کے پردے اٹھ جائیں۔ انسان کے اندر وہ سب کچھ ہے جو ساری کریشن کے اندر ہے۔ اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم خود کو سمجھیں، سیلف ریئلائزیشن ہونی چاہیے۔ اسماعیلی مذہب نے اسلام کے تمام دوسرے فرقوں کو لیڈ کیا ہے۔ یہ اسماعیلی مذہب ہے جس کو ہسٹورینس نے اور دوسرے علماء نے باطنیہ کہا ہے۔ باطنیہ اس لیے کہ ہم لوگ خدا کی مسٹریز کو سولو کرتے ہیں، ہم لوگ خدا کی چھپی ہوئی باتوں کے بھید کو سمجھتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس لیے ہمارا نام باطنیہ پڑ گیا۔ ایک زبردست عالم اسلام کے اندر پیدا ہوا۔ مسلمانوں نے اور غیر مسلمانوں نے اس آدمی کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی اور اس کی فلسفی کے اوپر آج بھی لکھا جا رہا ہے۔ انگلش میں بھی اس کے لیے بہت لٹریچر ہے، اور وہ مسلمانوں کا امام غزالی ایک بہت بڑا فلسفر تھا۔ جب اس نے اسلام کی اسٹڈی شروع کی اس کو کہیں سے جواب نہ ملے، اور وہ جواب اس کو اسماعیلی مذہب میں ملے، وہ اسماعیلی بن گیا۔ مگر اسماعیلی جب بن گیا تو اس زمانے کے خلیفہ نے اس کا مشارہ بند کر دیا، مسلمانوں نے گالیاں نکالی، مار بھی پڑی، اور اس خیال سے کہ اگر وہ اس طرح سے آئسولیٹ ہو جائے گا تو وہ اچھی طرح سے علم کی خدمت نہیں کر سکے گا، وہ واپس سنی ہو گیا اور اعلانیہ اس نے کہہ دیا، اناؤنس کیا کہ میں نے اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ اسماعیلی ہوا یا نہیں ہوا، مجھے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے بہت کوشش کی، گریس میں جا کے گریک فلسفی پڑھی، ہندوستان بھی گیا، دنیا کی تمام جتنی بھی چیزیں اس کے ہاتھ میں آ سکی، مگر اس کو اگر سولوشن ملا، سیٹسفیکشن ملی تو کیونکہ ہم کو اسماعیلی مذہب کے اندر وہ حقیقتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو کہیں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ صدر دن کی ایک چھوٹی سی کتاب گربا والی 40 پیج کی، اس کے اندر پیر نے ہم کو اندر کی حقیقتیں ظاہر کرتے 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 پردے کھول دیے کہ نور کیا ہے، نور کیا ہے۔ نارملی ہم کہتے ہیں نور لائٹ ہے، مگر عربی زبان کا جو لفظ نور ہے اس کا ٹرانسلیشن دنیا میں کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نور کے اندر انٹیلیجنس ہے، نور میں عقل ہے، نور میں قوت ہے، نور میں پاور ہے، نور میں وہ تمام ایٹریبیوٹس ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں۔ کیوں کہ خدا خود نور ہے، اور وہ نور خدا تعالیٰ نے ایک سپارک کی طرح انسان کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنی حقیقت کا پتہ لگانا چاہیے۔ حقیقت کیا ہے؟ جب انسان کو حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بدلتا نہیں، کسی حالت میں بھی بھلے مر جائے۔ میں نے یہی چھوٹی سی مثال دی کہ اگر آپ کے سامنے چھپ کے اگر کچھ آپ کے کھانے میں تھوک ڈال دے یا کچھ اور پوائزن ڈال دے اور آپ نے دیکھ لیا تو آپ کسی بھی قیمت کے اوپر وہ نہیں کھاؤ گے، لیکن اگر کوئی آدمی جس پر آپ کو بھروسہ ہے اور وہ کوئی چیز لے کے آیا اور اس نے اس کے اندر زہر ڈال دی ہوئی ہے، آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے اور آپ کھا رہے ہو تو آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ حقیقت آپ سے چھپ گئی، حقیقت کا پتہ نہ لگا۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دوں آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ میرا مطلب حقیقت سے کیا ہے۔ دلیلیں تو بہت ہو سکتی ہیں۔ ایک بہادر پکا اسماعیلی کانپور کے اندر چمڑے کی دکان اس کی، بعد میں تو بڑا مشہور آدمی بنا، میں آپ کو کہوں گا۔ اس کی فیملی کا سب سے بڑا یہ اصول تھا کہ سورج ادھر سے ادھر چلا جائے، جماعت خانہ نہ چھوٹے۔ شام کو 6 بجے دکان بند کر رہا تھا۔ آگرہ کا ایک بیپاری، آگرہ میں بوٹ بہت بنتے ہیں،
सारे हिंदुस्तान की बूटों की जो इंडस्ट्रीज है वो आगरा में है, मगर आगरा में चमड़ा नहीं होता। कानपुर में चमड़ा बहुत है। आगरा का एक व्यापारी कानपुर आया और उसका इरादा ये था कि शाम के वक्त वो अपना बिजनेस वगैरह ऑर्डर दे देवे तो रात को 12 बजे की गाड़ी में वो वापस चले जाएंगे। 2 से 3 घंटे का वो सफर है। लड़ाई का जमाना था, 1939 में लड़ाई लगी और ये मैं बात करता हूँ 40 के एंड, यानी तकरीबन साल हो चुका था। चीजें महंगी हो रही थी। 6 बजे ये भाई इस्माइली अपनी दुकान बंद कर रहा था और वो व्यापारी आया, कहता है मुझे 2-2.5 लाख रुपए का माल चाहिए। उसने कहा खुशी के साथ, लेकिन कल सुबह आना। कहता मैं कल नहीं आऊंगा, मैं रात को वापस जाता हूँ। कहता है कुछ भी करो, मैं अभी दुकान खुली नहीं रख सकता। रिक्जिट किया। इस आदमी ने सोचा 2-2.5 लाख रुपए का मैं इसको व्यापार देता हूँ और ये ऐसा बददिमाग आदमी है, प्राउड है कि इसकी परवाह भी नहीं, उसको गुस्से होकर चला गया। इसने तो दुकान बंद की, घर आया, नहाया धोया, चाय वगैरह पी, सारा घर जमात खाने गया। दूसरे दिन सुबह जब इसने 8-8:15 बजे दुकान खोलने के लिए दुकान पे आया तो वो रात वाला आदमी इसकी दुकान पे बैठा। उसको देख के पूछा कि साहब क्या हुआ? मुंह बना के कहता है सारा गांव घूमा हूं, कहीं सौदा बन नहीं सका। चलो दुकान खुली, सौदा वगैरह हुआ, लिखा गया सब कुछ। आहिस्ता से पूछता है भला कल क्यों तुम 6 बजे चले गए, इतना बहुत व्यापार छोड़ दिया? उसने कहा कि मैं इबादत के लिए जमात खाने गया था। तो तुम इस्माइली हो? कहते हाँ। तो इतना व्यापार तुमने छोड़ दिया, तुम तो नमाज बाद में पढ़ सकते हो। कहता नहीं, हमारा जो वक्त है वो वक्त है, रोजी खुदा देता है। मैं उसको छोड़ के उसको सलाम करने के लिए, उसने मुझे अपने घर आने के लिए वक्त दिया, उसको छोड़ के तेरे 2-2.5 लाख रुपए के ऊपर मैं करूं, वो जाएगा तो मुझे करोड़ों दे देगा। उसने कहा तुम सच कहते हो। उसके बाद वो कभी किसी दूसरे की दुकान पे नहीं गए। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के हुजूर में एक आदमी ने मेहमानी रखी हुई थी। कहते खुदावन व्यापार अच्छा नहीं है। मौला कहते हैं जमात खाने जाते हो? नजर नीची हो गई। कहते मौला शाम को ग्राहकी ज्यादा होती है, 10 वन देते हो? कहते मौला जितनी बन सकती है देता हूं, लेकिन जो 10 वंदी आदमी होता ना वो बहादुर होता है। हाँ खुदावन तेरी मेहरबानी से 10 वन देता हूं, इंसान हूं, भूल चुका। मगर बहादुरी का कहना और होता है, झूठे का कहना और होता है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी लकड़ी उठाई, नीचे से पकड़ के वो जो ऊपर की जो लूप है उसके गर्दन में डाली और माँ बाप फरमाया रोज जमात खाने जाओ, 10 वन बराबर दो, अमा हम ग्राहक को पकड़ के, यानी गर्दन में जिस तरह मैं ये लकड़ी डाल रहा हूं, हम ग्राहक को खींच के तुम्हारे पास लाएंगे। पांव पड़ा और माफी मांगी। वो देखो शाम को ग्राहक को उसने निकाल दिया, चले जाओ, मैं अपनी दुआ अपना जमात खाना नहीं छोड़ सकता। लेकिन सुबह जब दुकान खोलने गया तो वो पहले से बैठा था। ये हकीकत की समझ है। वो आदमी जो बाद में वारिस इस्माइल जीवा कानपुर वाले के नाम से मशहूर हुआ, वो चमड़े का व्यापारी इस हकीकत को समझ गया था कि दुनिया तो 4 दिन की है, पैसा भी 4 दिन का है। मौला के हुजूर में मैं पहुंचूं, ये सच्चाई, ये रियलिटी जब समझ में आ जाती है तो फिर इंसान के सामने तमाम प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, इवेपर हो जाती है। हकीकत की समझ आनी चाहिए। इस्माइली मजहब का ये एसेंस है, बातूनियत। हम लोग जाहिर में भी इबादत बंदगी करते हैं, लेकिन दीनदारों हम लोग ज्यादा बातूनी हैं। अगर मैं परसेंटेज बनाना चाहूं, मैं परसेंटेज नहीं कह रहा, सच्ची बात नहीं है ये, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूं
کہ اگر اسماعیلی مذہب کی ظاہری حقیقت اور باطنی حقیقت کی میں پرسنٹیج بناؤں تو 90% ہمارا مذہب جو ہے وہ باطنی ہے اور 10% ظاہری ہے. ظاہر بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا باطن امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، لیکن ہر باطن کا ظاہر نہیں. Every ظاہر, whatever is in appearance, it has something which is not in appearance, which is hidden. یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے یہ باطن ہے، یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ حقیقت ہے، یہ جو چھپی ہوئی چیز ہے یہی خدا ہے جو ظاہر میں ہم کو نظر نہیں آتا. امام سلطان محمد شاہ داتار کے حضور میں کچھ نئے اسماعیلی جو ہندوؤں میں سے کنورٹ ہوئے تھے 1922, 3 اور 4 3 برس ہندوستان کے اندر ایک زبردست طوفان تھا، اور یہ طوفان تھا آریہ سماج کا. انہوں نے شدھی کی موومنٹ چالو کی اور حساب بگر مسلمانوں کے پیچھے پڑے، لیکن مسلمانوں کو کنورٹ کر نہ سکے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ڈپریس کلاس کے لوگ تھے نا، بھنگی چمار وغیرہ، ان لوگوں کو انہوں نے یعنی ہندو بنانا شروع کیا. اور آپ کو اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ مہاتما گاندھی نے ہری جن نام کا پیپر شروع کیا ہوا تھا، اور ہری جن یعنی مین آف گاڈ، یہ ہری جن ایکچولی اس نے ان ہندوؤں کو کہ جو کنورٹ ہوئے تھے یعنی بھنگیوں سے اور دوسروں میں سے، ان کو یہ ہری جن کہتا تھا. ہمارے ورودھ بھی، اسماعیلی مذہب کے ورودھ بھی اس شدھی کے اندر بہت کچھ ہل چال ہوئی جس کو مجھے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں. تو مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ داتار نے 3 مشنری اپوائنٹ کیے اور ان کو حکم کیا کہ تم ادھر گجرات کے ایریا میں کہ جہاں یہ لو کلاس کے لوگ بہت ہیں اور ہندو لوگ کاسٹ سسٹم کے حساب سے اس کو ہیٹ کرتے ہیں، نزدیک بھی نہیں آنے دیتے، وہاں جا کے اپنا مشن کا کام کرو. ان 3 آدمیوں میں ایک میرے فادر ان لا تھے مشنری محمد مراد علی، ایک تھے علی بھائی ڈایا کہ جس کا پوترا عبد البھائی ادھر کی سمو میں ہے، اور تیسرے آدمی شہید خدا بخش تھے. خدا بخش کو پوائزن دی گئی تھی مگر امام نے اس کو بچا لیا. تو تقریباً 3200 آدمیوں کو اسماعیلی مذہب میں کنورٹ کیا گیا. اس میں ایک آدمی ایسا تھا، تھوڑا پڑھا لکھا تھا، سنسیئر تھا. وہ کہتا ہے مجھے اسماعیلی مذہب میں آنے سے کوئی اعتراض نہیں، شرط یہ ہے آپ لوگ مشنری لوگ یہ کہتے ہو کہ رام کرشن کا جو بھی نور تھا، لائٹ تھی، وہ آغا خان کے اندر ہے اور یہی نقلنکی اوتار ہے، تو مجھے اس کا ثبوت چاہیے، پروف چاہیے، منہ کی باتیں نہیں چاہیے. ابھی ہمارے مشنری چپ ہو گئے. بھائی تمہیں کیا ثبوت چاہیے؟ کہتا میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا، مولا کے حضور میں عرض کی گئی کہ خداوند ایک آدمی ہے وہ ایسی بات کہتا ہے کہ میں مانوں گا تب جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. تو فرمایا بولا اس کو. مولا کے بنگلے پہ ارینجمنٹ کیا گیا، اس کو لے کے گئے. مولا کو اس نے دیکھا، دنڈوت کر کے، دنڈوت یعنی زمین کے اوپر اوندا سو گیا لمبے ہاتھ کر کے، اس کو دنڈوت کہتے ہیں، ہائیسٹ فارم آف ریسپیکٹ اینڈ سبمیشن. دنڈوت کر کے پھر کھڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کے مولا کے سامنے بیٹھ گیا. اس کو اثر ضرور پڑا. کہتا ہے بھگوان. اب آغا خان نکل گیا، لفظ بھگوان آ گیا. کہتا ہے بھگوان مہاراج، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رام اور کرشن کا نور یعنی لائٹ ہو، اس کی جوت ہو. ماں باپ کہا ہاں میں ہی رام ہوں، میں ہی کرشن ہوں. تو پھر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے تو مجھے اس کا کوئی پروف مل سکے گا؟ کیا چاہیے؟ کہتا ہے بھگوان کرشن کی جو وہ گوپیوں کو جو لیلا تھی مجھے وہ دکھاؤ. سلطان محمد شاہ ہنسنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی.
1 मिनट हुआ, ज़ारो कतार आंखों से पानी निकलने लगा, मौला के कदमों पे गिरा, कहता है आप मुझे स्वीकार करो, इस्माइली बन गया। बहुत वर्षों तक मोरोगोरो में उसने टीचिंग भी की। जाफर अली पीरानी उसका नाम रखा गया, पीरानी तो उसकी फैमिली का नाम था। अब उसने वो बाद में कहता है कि मैंने इसको कृष्ण के रूप में मुरली बजाते और गोपियों के साथ लीला रचते हुए मैंने आंखों से देखा है, लेकिन बाकी जो वो मिशनरीज और स्टाफ खड़े थे उनको तो कुछ नजर न आया। हर शख्स एक इंडिविजुअल एंटिटी है, हर शख्स एक कंप्लीट एग्जिस्टेंस है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। खुदा ताला ने कैपिटल हर सब कुछ दिया है। काफिर भी अगरचे वो खुदा को नहीं मानता, लेकिन खुदा ने उसको भी वो एक स्पार्क दी हुई है जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, सब में है। कोई उसके ऊपर राख डाल देते हैं, छुप जाती है। वो मच्छी मरती नहीं, आत्मा मरती नहीं, लेकिन राख डालने से छुप जाती है। हकीकत का जब पता लगता, कोई उसके ऊपर राख डाल देते हैं, छुप जाती है। वो मच्छी मरती नहीं, आत्मा मरती नहीं, लेकिन राख डालने से छुप जाती है। हकीकत का जब पता लगता है तो उस राख को हटा दो, थोड़ी सी फूंक मारोगे, वो स्पार्क फिर ग्लो हो जाएगी। हमारे दिल के अंदर वो सब कुछ है। हमने इस्माइली मजहब को आज तक समझा ही नहीं। हमें इस बात का कुछ पता नहीं कि जमात खाना क्या है, हमें इस बात का कुछ पता नहीं है कि बंदगी क्या है, हमें इस बात का कुछ पता नहीं कि इमाम कौन और क्या है, हमें इस बात का कुछ पता नहीं कि बैतुल ख्याल क्या है। दीनदारों, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा। मौलाना हाजिर इमाम इधर बैठा है, वो मेरी बातें सुन रहा है, मैं उसको हाजिर नाजर देख रहा हूं। मैं हकीकतन आपको कह रहा हूं, कोई इस्माइली ऐसा है कि जिसने आराम से कोने में बैठ के इन हकीकतों को समझने के लिए सोच विचार की हुई है। और ये उन्हीं को पता मिलता है कि जिनके अमाल अच्छे होते हैं। गंदा गिलास होए, गंदा होए, उसमें पानी पिएंगे? चलो गिलास बहुत क्लीन है, लेकिन पानी गंदा है, पिएंगे? हमको दोनों चीजें क्लीन चाहिए, गिलास भी क्लीन चाहिए, पानी भी क्लीन चाहिए। इस वक्त हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बत्तियां भी हैं, हमारी आंखों में नूर भी है। आंखें बंद कर लो तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन बत्तियां बंद कर दो, आंखें खोलो तो भी कुछ नहीं दिखेगा। दोनों चीजें चाहिए, बत्तियां भी चाहिए, आंखों की रोशनी भी चाहिए, तब जाके हमको हकीकत मिलती है। ज़ाहिरी अमल भी चाहिए, बातूनी अमल भी चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी चीज ये है मजहब के अंदर कि हमारे अमाल अच्छे होंगे, हमारी आदतें अच्छी होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, तब जाके हमको इस एसेंस का पता चलेगा कि जिसको हम हकीकत कहते हैं। हकीकत खुदा खुद है, क्योंकि उससे बड़ी रियलिटी कोई कुछ नहीं। गंदे विचार हैं, भूंडे अमाल हैं, दिल में हसद है, अंदर का आईना गंदा है, रोशनी क्या दिखेगी उसमें, मुंह क्या दिखेगा? इबादत करने से क्या फायदा होता है? इबादत तो दीनदारों ये है कि हम अपने अंतर को क्लीन करें। याली याली करने से इतना फायदा नहीं होगा। अगर अंदर क्लीन नहीं तो याली याली करने से इतना फायदा नहीं होगा। याली के नाम का फायदा जरूर होगा। क्यों? कि ये ऐसी रियलिटी है कि हीरा हीरा ही है, भले आप उसको कीचड़ में फेंक दो, बाहर निकालोगे उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अली का नाम ऐसा है। लेकिन अगर इसी हीरे को हम साफ क्लीन करके मखमल की एक डबिया में पेश करें तो उस वक्त इसका जलवा कुछ और है। हमारे अंदर वो हीरा मौजूद है, लेकिन हमने उस हीरे को फेंक रखा हुआ है, डस्ट में पड़ा हुआ है, हमें उसकी कोई कीमत का पता चलता नहीं। अंतकरण में जहां खुदा की कुर्सी और अर्श है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का जो कल्ब है, दिल है, वो खुदा का अर्श है। अर्श कहते हैं तखत को, लेकिन हमने
خدا کی اس کرسی کے اوپر مال و دولت اور دنیا کی بدیاں برائیاں گریڈ تیری میری حسد نندا رکھ چھوڑا ہے. اب اس کرسی کے اوپر وہ خالی ہوگا تو مولا آ کے بیٹھے نا. اس کرسی میں سے یہ مال کا پیار, دنیا کا پیار, خوبصورتی کا پیار, عزت آبرو کا پیار, جو کچھ بھی دنیا کے اندر بدیاں برائیاں اور اچھیاں نیکیاں سب ہم نے کھچڑا پکا کے اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے. مولا کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں. مولا کہاں کے بیٹھے؟ انتر صاف ہونا چاہیے, کلین ہونا چاہیے. اسلام پھیل گیا, عربوں نے اسلام کو میجورٹی نے قبول کر لیا. ایک آدمی مکہ میں رہتا تھا, نبی کریم کے پاس سے جب وہ واپس آیا تو اس کی دنیا پلٹ گئی تھی. خانہ کعبہ میں روز جا کے وہ عبادت کرے, نمازیں بھی پڑھے اور نمازوں کے بعد بیٹھ کے وہ خدا کا دھیان لگایا کرے. اس طرح سے بیٹھ جاوے. خانہ کعبہ کے اندر ہزاروں کبوتر اس وقت بھی تھے, آج بھی ہے. آج جو کبوتر ہیں کہتے ہیں کہ وہ اسی کی نسل میں سے اترے ہیں, کیونکہ وہاں کبوتر کو مارنے کی اجازت نہیں. یہ وہی نسل میں سے ہیں کہ جو نبی کریم کے زمانے سے کبوتر تھے. تو یہ کبوتر اڑتے 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 اس کے کندھے پہ بیٹھ جاویں, اس کے سر کے اوپر بیٹھ جاویں, اس کو پتھر کی مورتی سمجھ کے بیٹھ جاتے تھے. اب وہ کیسا موشن لیس بیٹھا ہوگا. گھنٹوں نکل جاتے تھے, خدا کے دھیان میں پڑے رہتے تھے. ہمارا دھیان تو 5 منٹ بھی نہیں لگتا. اس لیے نہیں لگتا کہ ہم نے دھیان لگانے کی کوشش بھی نہیں کی, اور دھیان لگانے کا جو پروسیس ہے اور طریقہ ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں. مولا کے پاس گئے, لے کے آئے, ایک بول لے کے بیٹھ گئے. چلو ہمارا پرومس, ہمارا وعدہ. بھائی کس نے آپ کو کہا کہ جا کے مولا کے پاس بول لو؟ کس نے کہا؟ اور اگر گئے ہو تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں. ہم انسان ہیں مومنوں, اور اچھے انسان ہیں. اچھے انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو پرومس پالتے ہیں. پرومس کو توڑ دینا برے آدمیوں کی نشانی ہے, ڈس آنیسٹی ہے یہ. اور آنےسٹ بننا ایمان کا ایک حصہ ہے, ایک بھاگ ہے. جو آدمی اپنی زبان کا پاس نہیں کرتا وہ آدمی لکھ کے بھی پھر جائے گا, مگر جو آدمی اپنی زبان کا پاس کرتا ہے وہ گردن کٹ جائے گی مگر اپنی زبان سے نہیں پھرے گا. یہ ایمان کی ایک نشانی ہے, کیونکہ اس آدمی نے حقیقت کو معلوم کر لیا ہے کہ سچائی سچائی ہے. وہ کسی بھی قیمت کے اوپر غلط نہیں کرے گا, اور کسی بھی قیمت کے اوپر وہ جھوٹ نہیں بولے گا, چاہے اس کا کتنا بھی نقصان ہو جائے. اعلیٰ درجے کا کیریکٹر, پیور اور کلین تھنکنگ, اندر اور باہر صفائی. اس آدمی کو جب خدا یاد آتا ہے تو خدا اس کو یاد کرتا ہے. وہ خدا میں ہے, خدا اس میں ہے. جس طرح مچھی پانی میں رہتی ہے اور پانی مچھی کے اندر بھی ہے, مچھی بھی پانی کے اندر ہے. اسی طرح سے خدا نے کہا کہ تمام جتنے بھی 7 آسمان زمینیں ہیں وہ سب میرے اندر ہیں, لیکن میں ان کے اندر ہوں. اور معافی ہننا وہ ماں بہن ہونا, زمین آسمان کے اندر میں سب جگہ ہوں, رچا ہوا, لیکن سارے زمین آسمان میرے اندر بھی ہیں. یعنی وہی حساب ہے کہ مچھلی پانی میں بھی ہے, پانی مچھلی میں بھی ہے. یہ اوت پروت ہو جانا, اس حقیقت کو اپنے دل کے اندر سمجھنا اور اس کا ایسنس لے لینا, یہ اسماعیلی مذہب کی باطنی طریقے کی چیز ہے. ہمارے وہ بڑے بڑے مہان آدمی, حضرت امام کے فرمان پڑھو, وہ فرمایا پہلے ہمارے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے اس لیے کہ وہ عبادت کیا کرتے تھے. عبادت کرنے سے انہیں قوت ملتی تھی, ظاہر کی قوت بھی ملتی تھی, باطنی قوت بھی ملتی تھی. دینداروں, جب انسان کی جو سائیکالوجی ہے, جب انسان کی تھنکنگ ہے, جب انسان کی خود کی جو وچار شکتی ہے, جب یہ گول مول بھیڑ سیل والی ہو جاتی ہے, اسٹریٹ اور پیور نہیں ہوتی, تو اس کا شریر بھی خراب ہو جاتا ہے, مانس بھی خراب ہوتا ہے. آتما یوں تو پیور ہے لیکن ڈھکی جاتی ہے. تندرستی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوئیں. بد عمل کرنے والے کی تندرستی اچھی نہیں ہوتی. بد عمل میں بہت سی چیزیں
کھانا پینا بھی بدعمالی میں آتا ہے، سونا بھی بدعمالی میں آتا ہے، کس طرح ہم دوسروں سے ملتے ہیں یہ بھی بدعمالی میں ہے، دل کے اندر حسد ہے، منہ پہ ہنس رہے ہیں، ہم کسی کو ملتے ہیں کسی کو ہم ہیٹ کرتے ہیں لیکن منہ پہ ہنس رہے ہیں، دل کے اندر میر ہے اس کے لیے، تو یہ تو حقیقت نہ ہوئی نا، ڈوالٹی ہو گئی۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اب اس کا مائنڈ کے اندر یہ بات ہے کہ سچ بات نہیں کہہ رہا، زبان جھوٹ بول رہی ہے لیکن مائنڈ میں سچی حقیقت موجود ہے، اس لیے اس آدمی کے اندر آہستہ آہستہ، جو آدمی جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لیتا ہے، آہستہ آہستہ اس آدمی کے مائنڈ کے اندر تھنکنگ پاور میں ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آدمی آہستہ آہستہ ڈوئل مائنڈڈ بن جاتا ہے، انڈیسائسو بن جاتا ہے، اس کو یہ پتا نہیں لگتا کہ کیا کروں کیا نہ کروں، گھبرا جاتا ہے، کوئی ایسی چیز اس کے سامنے امپورٹنٹ آ جاتی ہے تو اس کو پتا نہیں لگتا میں یہ کروں کہ یہ کروں، پھر کسی کو پوچھتا ہے کہ بھلا میں کیا کروں، اب وہ آدمی جو اس سے کوئی صاف دل والا ہوا تو ٹھیک ہے اچھا راستہ بتا دیا، وغیرہ اور بھی گڑبڑ ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے مائنڈ کے اندر ڈویلٹی آ گئی، ریالٹی نہیں رہی، حقیقت نہیں رہی، سچائی نہیں رہی، ڈس آنےسٹ ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدیاں کرتا ہے، اس کے لیے ظاہر میں اچھا بنتا ہے لیکن اندر گندا ہے۔ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور میں ایک بہت بڑا صوفی تھا اس زمانے کا، میں نام دوں اس کا نام، اس کو تھوری کہتے ہیں، سلیمان تھوری۔ ایک دن پھٹا پرانا جبہ پہن کے مولا کے پاس آیا، اس دن مولا نے ریشمی جبہ پہنا ہوا تھا، مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ یا حضرت آپ رسول اللہ کے اولاد ہو، اس کے فرزند ہو کے ایسے آپ ریشم کے کپڑے پہنتے ہو، یہ تو صوفی مذہب کے خلاف ہے۔ امام آگے بڑھے اور اس کا جبہ جب کھولا تو اندر ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور باہر پھٹا ہوا کپڑا پہنا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ حضور نے اپنا جبہ کھولا کہ دیکھو اندر بھی وہی ہے باہر بھی وہی ہے، حقیقت یہ ہے، اندر بھی وہی باہر بھی وہی، سچائی اور ریالٹی۔ اسماعیلی مذہب کا ایسنس یہ ہے، اندر بھی وہی باہر بھی وہی، سچائی اور ریالٹی کے اوپر، حقیقت کے اوپر، خدا کے نور کو اپنی زندگی کا ایم بنا کے اگر ہم چلیں تو پھر صدر دین پی حسن کبیر دین دونوں باپ بیٹے نے یہ گنان رچا، حق سو حقیقت، حق یعنی خدا تعالی، حق کے ساتھ جس آدمی نے حقیقت کی کمائی کی، اس دل بیتر ہوئی روشنائی، مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے لے، حقیقتی سمجھ دے لے، مولا آپ کے اوپر راضی رہے، علم و حکمت کی برکتیں اور نوازشیں دے لے، دین کے سمجھنے کی توفیق دے لے، دین و دنیا میں اپنی فرمان برداری کرنے کی طاقت دے لے، مولانا حضرت امام اپنی قربت میں اپنے نزدیک رکھے، مولانا حضرت امام آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، خوشیاں برکتیں دے لے، مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔